विटामिन डी की अफादियत पर। विटामिन डी की जब हम बात करते हैं तो ये एक ऐसा विटामिन है जो हम सब की हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और ना सिर्फ हड्डियों के लिए बल्कि और भी हमारे जिस्म के ऐसे मैकेनिज़म्स होते हैं, ऐसे काम होते हैं जिसको करने के लिए, जिनकी परफॉर्मेंस के लिए एक्चुअली विटामिन डी का बहुत अहम रोल होता है। और अगर इस विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो जाए तो हमारे जिस्म के वो अफ़ाल जो है वो बहुत ज़्यादा मुतासर होते हैं। अच्छा, जब हम विटामिन डी की बात करते हैं, हाल ही में एक रिसर्च हुई है, इसके मुताबिक जिन लोगों में विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है वो लोग बहुत ज़्यादा उदासी का, परेशानी का, तज़ब्ज़ुब का और एंजाइटी का शिकार हो सकते हैं। डिप्रेशन के अगर वो पेशेंट्स हैं तो डिप्रेशन उनका बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर सकता है अगर उनको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। ये तहकीक किस हद तक वैलिड है? वैसे अगर हम ओवरऑल विटामिन डी की बात करें, व्हाट आर द साइंस एंड सिम्टम्स इफ़ द बॉडी इज़ डेफिशिएंट इन विटामिन डी, इस सब पर आज हम बात करेंगे। और मेरे साथ इस वक्त शो में मौजूद हैं माहिर ग़िज़ाइयत हैं डॉक्टर इब्राहिम नईम। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस टुडे। सो सबसे पहले जब हम विटामिन डी की बात करते हैं, विटामिन डी हमारे बॉडी के किन किन फंक्शंस के लिए प्लेज अ वेरी वाइटल रोल, कितना इंपॉर्टेंट है? जी, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल थैंक यू वेरी मच। आज का टॉपिक बहुत अहम है और इसकी अहमियत की मैं आपको सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल ये दूंगा कि विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जो जिसका बॉडी में अगर डेफिशिएंसी हो जाए तो या इवन एक्सेस भी हो जाए तो उसका पता नहीं लगता, क्योंकि ये मिमिक करता है बहुत सारी और चीज़ों के सिम्टम्स को। मीन्स कि अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए तो जब हम इस पे बात करेंगे अभी डिटेल में तो आप खुद हैरान होंगे कि अच्छा नहीं, ये तो उससे भी होता है, उससे भी होता है। लिहाजा ये एक इस तरह की चीज़ है कि इसको हम अमूमन क्लिनिक में अज्यूम ही करते हैं। जब कोई बंदा हमें इस तरह के सिम्टम्स बताए कि मुझे ये हो रहा है, ये हो रहा है, तो हम अज्यूम करते हैं कि हाँ ये कुछ और होना हो, ये भी हो सकता है, उसको मुआयना करा लिया जाए। अच्छा, अब आपका सवाल स्पेसिफिक ये है कि इसका क्या फंक्शन है बॉडी में। देखिए, विटामिन डी का जो रोल है ना, जो मेजर, बहुत सारे रोल्स हैं बट जो सबसे मेन रोल है वो है कैल्शियम अब्जॉर्प्शन आपके इंटेस्टाइन से। मतलब जो आप खाना खाते हैं उसमें जो कैल्शियम होता है उसकी गट से, इंटेस्टाइन से अब्जॉर्प्शन इसके बगैर नहीं हो सकती। और आपको पता है कैल्शियम जो है ये वो चीज़ है जो आपकी हड्डियों को चाहिए, जो आपके मसल्स को चाहिए और जो आपके ब्रेन को चाहिए, आपके हर तरह के जिस्म के हिस्से को, इवन इम्यून सिस्टम को चाहिए। लिहाजा विटामिन डी जो है उसके भी वही अमूमन रोल्स हैं जो कैल्शियम के होते हैं। सो नंबर 1 पॉइंट ये हो गया कि कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन बढ़ाना। अच्छा, नंबर 2 ये कि ऑब्वियसली उससे रिलेट करता है बोन्स, हड्डियाँ। अगर बच्चों में जो है वो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन का इशू हो तो हड्डियाँ कमज़ोर, रिकेट्स कहते हैं उसको। बड़ी कॉमन एक तस्वीर है, एक बच्चा जिसकी टांगें इस तरह गोल तरह की टेढ़ी हो, रिकेट्स कहते हैं। बड़ी उम्र में अगर हो ऐसे तो फिर उसको ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं, मतलब कमज़ोर और ब्रिटल बोन्स, आराम से फ्रैक्चर हो जाना। अच्छा, और इसके अलावा इसका इम्यून सिस्टम पे रोल है। इम्यून सिस्टम वो सिस्टम है जो इन्फेक्शन को फाइट करता है। लिहाजा अगर आपके डेफिशिएंसी होगी विटामिन डी की तो आपको बार बार बुखार, नज़ला, ज़ुकाम और अजीब अजीब किस्म के इससे जो है ना इन्फेक्शन होते रहेंगे, स्किन के, आँखों के, नज़ले, थ्रोट के, हर तरह के, इवन जीआई के। तो एक बात ये होगी कि इम्यून सिस्टम पे इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। फिर इसके अलावा जो है ना मसल्स पे आ जाए तो मसल्स की जो एक्टिविटी है उसके लिए विटामिन डी और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। लिहाजा जिसको डेफिशिएंसी होगी उसको घड़ी घड़ी दर्दें होंगी, अजीब हो गई किस्म, कभी कमर में दर्द है, कभी टांगों में दर्द है, मस्कुलर पेन इसे कहते हैं। अच्छा, इसके अलावा ना आपने खुद मेंशन किया शुरू में डिप्रेशन, मूड, इसका मूड पे भी रोल है, इसका आपके ब्रेन पे रोल है। और 2 तरीके से, एक तो ये कि आपका मूड लो हो जाता है, ठीक है, डिप्रेशन, एंजाइटी के इश्यूज आते हैं। और दूसरा ये है कि ये जो ब्रेन की सिग्नलिंग हो रही है बॉडी उसमें जिन लोगों को कोई क्रॉनिक इशू है, पेन का, दर्दों का, लाइक फॉर एग्जांपल अगर किसी को जो है वो कोई चोट लगी है और उसको दर्द हो रही है, मस्कुलर पेन है, तो वो आराम से ठीक नहीं होगी, उसकी पेन प्रोलॉन्ग कर जाएगी। जिस चीज़ ने 2 दिन में ठीक होना है वो 2 हफ्ते में, 2 महीने में ठीक हो रहा है। सो नर्व्स जो है वो कमज़ोर हो जाती हैं, ठीक है। सो ये सारे हैं। फिर इसके अलावा जो है ना ब्लड में कैल्शियम लेवल को नॉर्मलाइज रखना,
یہ سارے اس کے افیکٹس ہیں. بالکل ٹھیک. لیکن دیکھیں ایک ہم اگر کیونکہ ہم اس ریسرچ کی بات کر رہے ہیں، جس ریسرچ نے یہ بات کی ہے کہ جناب اگر آپ کے اندر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہوگی اٹ مینز آپ کے اندر ڈپریشن ہونے کے چانسز زیادہ ہیں، آپ انزائٹی کا زیادہ شکار ہو سکتے ہیں. اور جو ڈپریشن کی علامات ہوتی ہیں جیسے مایوسی کا بہت زیادہ محسوس ہونا، اداسی کا بہت زیادہ محسوس ہونا، دنیا میں دل نہ لگنا، اپنے کاموں میں دل نہ لگنا، تو کیا یہ وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے ڈپریشن ہو سکتا ہے یا ٹریگر ہو سکتا ہے اگر آٹومیٹیکلی کسی بھی انسان کو ڈپریشن ہو تو؟ جی اس کا بڑا آسان طریقہ ہے کہ اگر آپ کو ایسے ایشوز آ رہے ہیں تو آپ وٹامن ڈی کی جو ہم ڈوز دیتے ہیں ٹیبلٹ ملٹی وٹامن فارم میں دیتے ہیں وہ آپ لے کے دیکھ لیں. آپ وٹامن ڈی لیول بھی کرا سکتے ہیں، لیول کرا کے دیکھ لیں یا اس کی ٹیبلٹ کھا کے دیکھ لیں. اگر تو آپ کا موڈ بہتر ہوتا ہے تو ڈائگنوز ہو گیا، اور اگر موڈ بہتر نہیں ہوتا پھر اس کی کازز اور فائنڈ آؤٹ کریں کہ آپ کو کوئی اور ایشو ہے، کوئی لائف میں کوئی آپ کا کوئی ایسا ایونٹ آ گیا جس کی وجہ سے آپ کو ڈپریشن ہو رہا ہے، یا آئرن ڈیفیشنسی ہے، یا کوئی اور وٹامن ڈیفیشنسی ہے، یا آپ کی خوراک میں ایشو ہے، یا آپ کو سٹریس ہے بہت زیادہ. بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں نا ڈپریشن کے، تو وہ پھر آپ فائنڈ آؤٹ کریں اور چیزوں کو. لیکن میں کہوں گا کہ سب سے پہلے، کیونکہ یہ آپ کو پتہ ہے کہ عوام میں ہر 3 میں سے 1 بندے کو ڈیفیشنسی ہوتی ہے. ہاں اچھا، یہی دیکھیں اگر کوئی بھی انسان اور اس کی باڈی میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے تو اس کا پتہ کیسے لگ سکتا ہے، اس کی علامات کیا ہوں گی؟ جی دیکھیں ڈیفیشنسی کو پتہ کرنے کا جو ڈائگنوسس ہے وہ تو ہم بلڈ ٹیسٹ کراتے ہیں، وٹامن ڈی کا بلڈ ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں کہ ہاں اس کی ڈیفیشنسی ہے. لیکن اگر اس کی علامات کی بات کریں تو اس میں اگر ہم شروع کریں تو ڈپریشن، لو موڈ، کرونک پین کہ آپ کی دردیں ہو رہی ہیں، آپ کی مسکولر پین، آپ کی ہڈیاں کمزور ہو جائیں، آپ کا جو ہے وہ اچھا اگر آپ کو کوئی انجری ہوتی ہے، کوئی کٹ لگتا ہے سکن پہ فار ایگزامپل بات کریں، یا کوئی بھی آپ کو چوٹ لگتی ہے وہ آرام سے ہیل نہیں ہوتی کیونکہ آپ کا جو ہے وہ جو بتایا تھا امیون سسٹم کمزور ہے. فلو ہو جانا، گھڑی گھڑی آپ کو بیماریاں ہو جانا، ڈائجیشن سلو ہو جانا، مطلب یہ جنرلی یہ ساری اس کے علامات ہیں. اچھا اس سب کے ساتھ ساتھ دیکھیں اگر ہم بات کریں، یہ میں نے ریسنٹلی کسی سے سنا ہے اینڈ آئی ڈونٹ نو اف اٹ از لائک ٹرو اور ناٹ، بٹ آئی جسٹ وانٹ ٹو آسک یو دیٹ اف اے پرسن who sleeps so much یعنی who just feels sleepy all the day، اس کا جو نیند کا پیٹرن ہے وہ نارمل لوگوں سے تھوڑا سا زیادہ ہے، اس کو زیادہ نیند آتی ہے. somebody said کہ بھائی یہ زیادہ نیند آنا is one of the sign of vitamin D deficiency. is it so کہ جو لوگ بہت زیادہ lethargy فیل کرتے ہیں، fatigue فیل کرتے ہیں، سلیپی بہت زیادہ رہتے ہیں، تو ان میں وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو سکتی ہے؟ ہاں جی بالکل، فٹیگ کا آپ نے ورڈ یوز کیا، بڑا صحیح ورڈ ہے. یہ بھی ایک اس کی علامت ہے کہ آپ کو سارا وقت تھکن محسوس ہو، فٹیگ محسوس ہو، آپ کو نیند آئے. اس میں نا آئرن ڈیفیشنسی بھی ہو سکتی ہے، اس لیے ہم عموماً جو ہے وہ وٹامن ڈی بھی ہو سکتا ہے، آئرن بھی ہو سکتا ہے، تو ہم ٹیسٹ کرا کے چیک کر لیا کرتے ہیں. ایک بیسک ٹیسٹ ہوتا ہے CBC بلڈ ٹیسٹ، جس سے آئرن ڈیفیشنسی کا آئیڈیا ہو جاتا ہے. تو عموماً خواتین میں آئرن ڈیفیشنسی بہت کامن ہے، اور وٹامن ڈی بھی. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے وٹامن ڈی کی جو میجر سورس ہے وہ سن لائٹ ہے. فوڈ بھی ہے لیکن فوڈ میجر سورس نہیں ہے، کیونکہ فوڈ میں اگر ہم آئیں تو آئی ایم شیور آپ کا نیکسٹ سوال یہ ہونا تھا کہاں سے ملتا ہے، چلیے میں اس کو کور کر لیتا ہوں. دودھ، انڈا اور فش، یہ 3 میجر سورسز ہیں. لیکن اب فورٹیفائڈ اورنج جوس ہمارے یہاں تو اتنا نہیں ملتا، باہر کے ملکوں میں اورنج جوس میں وٹامن ڈی ڈال دیتے ہیں خود، تو وہ بھی ایک آپشن ہے. اور کارڈ لیور آئل، کارڈ لیور آئل جو ہے وہ ایک ٹیبلٹ فارم میں آتی ہے. تو یہ 5 میجر سورسز ہیں. اچھا اب اس میں دودھ میں، انڈے میں اور فش جو کہ کھانے کے سورسز ہیں، اس میں بہت میجر اماؤنٹ نہیں ہوتی وٹامن ڈی کی. اور میرے خیال میں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں دودھ ویسے ہی نہیں پیتے، دودھ ویسے، اور فش تو نہیں کھاتے. سردیوں کے موسم کے ساتھ ہم نے مچھلی کو لنک کر دیا کہ مچھلی کا استعمال ہم سردیوں میں، تو آٹومیٹیکلی ڈیفیشنسی تو ہو جاتی ہے. کیونکہ فش ویسے ہماری خوراک میں، خاص طور پہ لاہور میں تو ہے ہی نہیں، بہت کم ہے. کراچی والے پھر بھی فش زیادہ کھا لیتے ہیں. اور جہاں تک دودھ اور انڈے کی بات ہے تو انڈا آپ ایک ٹائم پہ 1 یا 2 کھاتے ہیں، اس میں آپ کی ریکوائرمنٹ پوری نہیں ہوتی، اور دودھ میں بھی بڑا مائنر ہوتا ہے. لہٰذا وٹامن ڈی کا میجر سورس سن لائٹ ہے، لیکن سن لائٹ پہ اگر ہم آ جائیں تو وہ آپ کو کالا بھی کر دیتا ہے، یا ایز یو نو کہ وہ آپ کی اسکن میں پگمنٹیشن کر دیتا ہے. لہٰذا پھر بیسٹ سورس کیا ہوئی؟ ملٹی وٹامن. اس کی ٹیبلٹ آتی ہے، ٹیبلٹ سے آپ یہ اب لیٹسٹ جو ڈاکٹرز ہیں نا دنیا کے، وہ یہی ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہارملیس ہے، ٹیبلٹ کھا لیں،
مہینے میں ایک بار کھانی ہوتی ہے وہ 2 لاکھ یونٹ والی, یا اگر آپ کم والی کھا رہے ہیں تو وہ ویکلی والی بھی ہے, ڈیلی والی بھی, آپ وہ کھا لیں, اس سے پورا کر لیں. اچھا دیکھیں, میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ وائٹامن ڈی کے ڈراپس بھی ملتے ہیں, ڈراپس فارم میں بھی آتا ہے, وہ روزانہ کے 2 ڈراپس جو ہیں وہ آپ نے کسی بھی جوس یا پانی میں مکس کر کے جو ہے وہ پینے ہوتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ اگر ہم منتھلی 2 لاکھ والی ٹیبلٹ کا استعمال کر لیں وائٹامن ڈی, یا روزانہ کی بنیاد پر ڈراپس کا استعمال کر لیں, کس کی افادیت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے؟ اچھا دیکھیں, اس میں اس طرح ہے کہ جو اس کی ٹیبلٹ نہیں, اس کو وہ کیپسول فارم ہوتا ہے, اور کیپسول اس کی نا بایو اویلیبلٹی بہت اچھی ہے. مینس کہ اس کا مطلب ہوتا ہے جب آپ اس کو لیتے ہیں تو اندر جا کے وہ ابزارب ہو جاتا ہے, وہ ضائع زیادہ نہیں ہوتا. جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں نا وہ پھر عموماً ٹیبلٹس میں جو ہوتا ہے نا وہ عموماً ضائع ہو جاتا ہے موسٹلی ملٹی وٹامنس, لیکن یہ اس کی اویلیبلٹی اچھی ہے. آپ ڈراپس لے لیں, آپ جو ہے اس کی وہ کیپسول لے لیں, دونوں ٹھیک ہیں, اس میں کوئی میجر وہ نہیں ہے. ہاں ڈوز دیکھنی پڑتی ہے, اور یہ ڈاکٹر ہی پرسکرائب کرتے ہیں, آپ کو خود نہیں ڈیسائیڈ کرنا ہوتا کہ ڈوز کتنی لینی ہے. 2 لاکھ یونٹ والی جو ہوتی ہے وہ ونس اے منتھ ہوتی ہے عموماً, لیکن جن کو زیادہ ڈیفیشنسی ان کو ہم ونس اے ویک بھی دیتے ہیں فار 1 منتھ, اینڈ دین ونس اے منتھ فار 5 months. تو یہ ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں بیسڈ آن دا پیشنٹ. کہنے کا مقصد ہے کہ یہی فارم ہے جس سے وٹامن ڈی آپ کا پورا ہو سکتا ہے ایزیلی. کھانے میں انف نہیں ہے, اور ہماری ہیبٹس بھی ایسی نہیں ہے, اور جو فورٹیفائڈ اورنج جوس تو ویسے اویلیبل نہیں ہے, اور سن لائٹ ڈیمیجنگ ہے آپ کی اسکن کے لیے, اسکن کینسر اس سے ہو سکتا ہے, اور اوبویسلی پگمنٹیشن. لہٰذا اس وقت جو ڈاکٹرز ریکمینڈ کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ٹیبلٹ سے ہی پورا کر لیا کریں کیپسولز. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ دیکھیں, ایک ہوتا ہے وائٹامن D2 اینڈ وائٹامن D3. واٹ از دا ڈفرنس بٹوین وائٹامن D2 اینڈ وائٹامن D3, اینڈ دیر آر لاٹس آف پیپل ہو سیز دیٹ وائٹامن D3 از مور ایفیشینٹ دین وائٹامن D2. سو اس پر بھی تھوڑا سا روشنی ڈال دیجیے. دیکھیں, یہ ہوتا اس طرح ہے کہ یہ جو D2 اور D3 والی بات ہے نا, D3 بیسکلی از دا فارم آف وٹامن ڈی جو کہ آپ کے جسم کو زیادہ ایکٹیولی چاہیے ہوتا ہے, لیکن D2 بھی اگر آپ لے رہے ہیں تو کوئی اس میں حرج نہیں ہے, وہ کنورٹ ہو جاتے ہیں انٹو D3. یہ بیسکلی سٹیجز ہیں, وٹامن ڈی کی فارمیشن کی سٹیجز ہوتی ہیں. سو اٹس ناٹ, اور جو آپ کی کیپسولز ہوتے ہیں اس میں D3 ہی ہوتا ہے, D2 نہیں ہوتا, D3 ہی دیے جاتے ہیں آپ کو ملٹی وٹامن سے. اور اگر اسکن میں بھی جب آپ کا یو وی ریز جو سن کی ہے وہ بھی جو پروسیس ہے وہ اس طرح ہی ہوتا ہے کہ ایک سٹیپ سے دوسرے سٹیپ, کوئی 5-6 سٹیپس ہوتے ہیں, پھر یہ لیور میں جاتا ہے, تو اینڈ پہ وٹامن D3 ہی بنتا ہے جس کا آپ کو فائدہ ہوتا ہے. بالکل ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ تمام چیزیں تو آپ نے بتا دیں. وائٹامن D2 اینڈ وائٹامن D3 سورسز کیا سیم ہیں, یا وائٹامن D3 ہمیں مطلب یہ دونوں ایک ہی چیز سے مل جائیں؟ ہاں جی, وہ سیم سورسز ہیں. یہ جو میں نے آپ کو سورسز پہلے بتائے ہیں اسی سے ہی آپ کو وٹامن ملتا ہے, وٹامن ڈی ملتا ہے, اور D3 ہی ملتا ہے. وہ چاہے 2 ہو 3 ہو, وہ ملتا انہی سے ہی ہے, اور کوئی سورس میجر نہیں ہے. مائنر ہوں گے بٹ میجر نہیں ہے. اچھا دیکھیں, کبھی کبھار ایسے ہوتا ہے کہ کسی کوئی بھی انڈیویجول اس کا کانسنٹریشن لیول اچھا نہیں ہوتا, اٹینشن اسپین اچھا نہیں ہوتا, وہ زیادہ دیر تک کسی چیز پہ کانسنٹریٹ نہیں کر پا رہا ہوتا, اینڈ obviously this one thing is related to the brain. سو اگر وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہو تو کیا کسی کا اٹینشن اسپین یا کانسنٹریشن لیول اس میں کمی آ سکتی ہے؟ دیکھیں, آپ کا جو برین ہے نا, اس کو ہیلدیلی فنکشن کرنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے ہوتی ہیں, یہ میری بات یاد رکھیں. اگر آپ کو یہ جس سے آپ بات کریں اس کو ADHD بھی کہتے ہیں, جو ایکسٹریم لیول ہے اس کا, ADHD از اٹینشن ڈیفیسٹ ہائپر ایکٹیویٹی ڈس آرڈر. یہ تو خیر ایک ایکسٹریم لیول ہے جس میں آپ بالکل فوکس نہیں کر پاتے, اور کبھی آپ ہائپر ہو جاتے ہیں, اور کبھی اٹینشن آپ کی فوکس نہیں ہو پاتی. لیکن اس کا لوور سٹیجز بھی ہیں جو ADHD کے لیول پہ نہیں ہوتا. بہرحال دا پوائنٹ از کہ یہ جو آپ ایشو بتا رہی ہیں, اس طرح کے جو ایشوز ہیں نا, یہ صرف وٹامن ڈی از اے کاز, یو کین سے یس اٹ از ون آف دا کازز آف دس ایشو, لیکن دیر آر مینی کازز. برین کو ہیلدی فنکشن کرنے کے لیے بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے. اس کو آکسیجن چاہیے, مینس کہ اگر آپ پہاڑوں کی چوٹی پہ جاتے ہیں تو آپ کا سانس, آپ کا نا اس میں آکسیجن کم ملتی ہے آپ کو, تب بھی آپ کو یہ ایشوز آتے ہیں. اگر آپ کا جو ہے آپ کا بلڈ کی کمی ہے, اور خواتین میں بہت کامن ہوتا ہے بیکاز آف منتھلی سائیکلس کہ ان کی آئرن ڈیفیشنسی ہوتی ہے. آئرن از دا تھنگ دیٹ کیریز آکسیجن, تو اگر وہ کم ہوگا تو برین میں آکسیجن کم جائے گی, رائٹ. آکسیجن کم جائے گی تو برین فنکشن نہیں کرے گا. آپ نے کھانا اگر انف, آپ ڈائٹنگ کر رہے ہیں, بالکل آپ کچھ نہیں کھا رہے, اس سے پرابلم آئے گا. آپ کو شوگر ہے, ڈائبٹیز ہے, اور آپ نے گولی زیادہ کھا لی ہے, انسولین زیادہ لگا لی ہے, یا آپ نے جو ہے کھانا نہیں کھایا انف, تو اس سے ہائپوگلائسیمیا جیسے ہم کہتے ہیں لو ہو گیا. بلڈ پریشر آپ کا لو ہو گیا, تو بلڈ پریشر لو ہوگا تو بلڈ انف نہیں جائے گا برین کو.
اس کے علاوہ وٹامن ڈی از ون آف دا تھنگس. تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. کیلشیم از ون آف دا تھنگ, کیلشیم کی ڈیفیشنسی. اچھا یہ اس چیز کو بھی تھوڑا سا کلیئر کر دیں لوگوں کی رہنمائی کے لیے کہ وین وی آر کنزیومنگ لائک کیلشیم سو وی نیڈ ٹو ٹیک وائٹامن ڈی, اینڈ اف وی آر کنزیومنگ وائٹامن ڈی سو وی مسٹ ٹیک وائٹامن along with وائٹامن ڈی وی مسٹ ٹیک کیلشیم, یعنی دونوں ایک دوسرے کے پیرالل چلتے ہیں. اگر آپ کوئی ایک بھی وائٹامن یا منرل استعمال کر رہے ہیں تو اس کا اکیلے کا کوئی فائدہ نہیں. میں آپ کو کلیئرفائی کر دوں. دیکھیں وٹامن ڈی آپ لے سکتے ہیں الگ سے, وٹامن ڈی کیونکہ اس کے اور بھی فائدے ہیں, صرف کیلشیم ابزارپشن نہیں, اس کے اور بھی بینیفٹ بہت سارے فائدے ہیں. لیکن کیلشیم آپ دیکھیں گے جب آپ کیلشیم کی ٹیبلٹ لیں گے تو وہ اکیلی نہیں ہوتی, کیلشیم اکیلی نہیں ہوتی, اس کے ساتھ وٹامن ڈی ایڈ ہوتا ہے. لیکن ہمارے یہاں پر سی ایس سی کی گولیاں بھی تو ملتی ہیں, وہ تو اکیلے ہی ہوتی ہیں. اگر دیکھیں جو چیز اکیلی ہے اس کا پھر اتنا فائدہ نہیں ہے. سی ایس سی میں اگر وٹامن ڈی نہیں ہے تو پھر اس کا اتنا فائدہ. اور دوسری بات کیلشیم کا میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں, آپ نے سوال کیا. کیلشیم دو طرح کی ہوتی ہے, ایک ہوتی ہے ایلیمنٹل اور ایک ہوتی ہے پلانٹ یا مرین بیسڈ. مرین مطلب ایکوا, ٹھیک ہے. جو ایلیمنٹل ہے وہ اچھی نہیں ہے, شارٹ ٹرم کے لیے ٹھیک ہے, لانگ ٹرم کے لیے اچھی نہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ ڈپازٹ ہو جاتی ہے آپ کی بلڈ ویسلز. بلڈ ویسلز ہوتی ہیں خون کی رگیں جس سے خون گزر رہا ہوتا ہے, ان کی وال میں کیلشیم ڈپازٹ ہو جاتا ہے. اگر وہ زیادہ ہو ایونچولی وہ ہارڈ ہو جاتی ہے, ہارڈ ہوگی تو بلڈ پریشر بڑھ جائے گا اور ایونچولی آپ کو بلڈ پریشر کی بیماری ہو جائے گی. لہٰذا کیلشیم ایک تو اکیلے نہیں لینی چاہیے, اس کو وٹامن ڈی کے ساتھ بنڈل ہونا چاہیے کیونکہ تاکہ اس کی ابزارپشن اچھی ہو جائے, وہ گٹ میں ہی سے نکل نہ جائے. اور دوسری اور وہ اکثر گٹ میں ڈپازٹ بھی ہو جائے, جیسے وہ بلڈ ویسل ہے گٹ کی وال میں ڈپازٹ ہو سکتی ہے, لہٰذا وہ اکیلی نہیں ہونی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ کیلشیم مرین یا ایکوا بیس لیں, کیلشیم ایلیمنٹل نہ لیں. اور سی ایس سی میں ایلیمنٹل کیلشیم ہے, میں عموماً پیشنٹس کو سی ایس سی پرسکرائب نہیں کرتا. کیوں, اس کی کیا ریزن ہے؟ یہی ہے کہ وہ ایلیمنٹل ہے اور وہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے, چاہے انٹسٹائنس کی وال ہو, چاہے بلڈ ویسلز کی وال ہو, اور ایون اس کے علاوہ بھی آپ کے اسپلین ہو گیا, کڈنی ہو گیا, لیور ہو گیا, ہارٹ ہو گیا, ان کی والز میں جا کے یہ ڈپازٹ ہو جاتا ہے اور آہستہ آہستہ. اچھا ایک اور یہ چیز ہے کہ ہم دیکھتے ہیں وائٹامن ڈی یا کیلشیم کی کمی موسٹلی خواتین میں ہوتی ہے, مردوں میں زیادہ نہیں ہوتی. اس کمی کا زیادہ ہونا خواتین کے ساتھ کیوں زیادہ لنکڈ ہے؟ خواتین میں ایسی کیا انہونی بات ہے جو مردوں میں نہیں ہوتی؟ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ مرد عموماً باہر پھرتے ہیں چونکہ وہ جاب پہ جاتے ہیں, ان کا سن لائٹ ایکسپوجر زیادہ ہوتا ہے, خواتین کا سن لائٹ ایکسپوجر کم ہوتا ہے. لیکن اس میں بھی انٹرسٹنگ بات ہے, خواتین جو کھیتوں میں کام کرتی ہیں ان میں ڈیفیشنسی نہیں آتی کیونکہ وہ سارے وہ کھیتوں میں ہوتی ہیں. لیکن جو ہماری گھریلو اور شہروں کی خواتین ہیں ان میں ڈیفیشنسی آتی ہے بیکاز وہ گھروں میں رہتی ہیں. اچھا یہ جو اٹھتے بیٹھتے نماز پڑھتے ٹک ٹک کی آواز آنا, گھٹنوں سے اکثر اٹھتے بیٹھتے آواز آ رہی ہوتی ہے, از اٹ ریلیٹڈ ٹو دی ڈیفیشنسی آف کیلشیم اینڈ وائٹامن ڈی؟ یہ جو آواز آتی ہے نا, اس کی وجوہات یہ ہوتی ہیں کہ آپ کے نا لیگمنٹس ہوتے ہیں جو جوائنٹ پہ مسلز کو اٹیچ کرتے ہیں جوائنٹ سے, وہ لیگمنٹس اور وہ مسل وہ جو ایریا ہوتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے. اچھا اس کے کمزور ہونے کی بہت ساری وجوہات ہوتی ہیں, ایک وٹامن ڈی بھی ہو سکتا ہے, کیلشیم بھی ہو سکتا ہے, بیکاز اگین ان کی نارمل فنکشننگ کے لیے آپ کو وٹامن ڈی کیلشیم چاہیے. لیکن اس کے علاوہ بھی آسٹیو آرتھرائٹس جسے کہتے ہیں ہم, اولڈ ایج میں ہونا, یا ایون کچھ لوگوں کو ارلی بھی ہو جاتا ہے جن کو کوئی چوٹ لگی ہو, لیٹ سے گھٹنے کی چوٹ لگی ہے اور چوٹ لگنے کے بعد صحیح ہیلنگ نہیں ہوئی, صحیح طرح اس کا علاج نہیں ہوا, ان کو ہو جاتا ہے. وٹامن سی ڈیفیشنسی میں یہ ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کی اور بھی بہت سی وجوہات ہیں کہ آپ اپنے جوائنٹس کو یوز کیسے کرتے ہیں, آپ کی پانی انٹیک اگر آپ کا انف نہیں ہے, یہ سارے ایشو ہیں. اچھا ایک آخری سوال میں آپ سے کہ اگر ہم سب اپنے وائٹامن ڈی لیولز کو مینٹین رکھنا چاہتے ہیں, اس کے لیے ہماری خوراک کیسی ہونی چاہیے اور ملٹی وائٹامنس ہم کون کون سے استعمال کر سکتے ہیں؟ دیکھیں وٹامن ڈی کے لیے سب سے آسان کام ہے کہ آپ وٹامن ڈی کے کیپسولز آتے ہیں یا اس کی جو ہے وہ ڈراپس آتے ہیں, وہ بیسٹ ہے. کیونکہ اس وقت میں بتا رہا ہوں کہ جو ریکمینڈڈ گائیڈ لائنز ہیں وہ یہی ہیں کہ سن لائٹ کو کہا جا رہا ہے اوائڈ کریں, اگر جانا ہے تو سن بلاک لگا کے جائیں, وہ بھی زیادہ سارا سن بلاک لگا کے جائیں. لہٰذا سن بلاک, اچھا دوسری بات, اگر آپ سن بلاک لگاتے ہیں, لوگوں کا سوال ہوتا ہے کہ سن بلاک کے ذریعے پہ سورج نہیں ملے گا ہمیں. ملتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ سن بلاک فلٹر کر دیتے ہیں ہارمفل یو وی ریز کو, تو جو بقیہ ریز ہے سن کی تھوڑی بہت وہ فلٹر ہو کے ہیلدی ریز اسکن کو لگ جاتی ہیں اور آپ کو تھوڑا بہت وٹامن ڈی مل جاتا ہے. لہٰذا سن بلاک لگا کے آپ باہر اگر تھوڑی دیر پھرتے ہیں تو آپ کو جو ہے وہ وٹامن ڈی وہاں سے بھی مل جاتا ہے. نمبر 2 کیپسولز ہو گیا, یہ میجر ہو گیا, لیکن خوراک سے بھی مل جاتا ہے, لیکن اس سے انف نہیں ہوتا. ملک, ایگز اور ایگ یولک, اور اس کے علاوہ فش,
اور نٹ سے ملتا ہے؟ نٹ سے بہت مائنر اور مل جاتا ہے لیکن مائنر. اور اس کے علاوہ فورٹیفائڈ اورنج جوس جو کہ ہمارے یہاں اتنا اویلیبل نہیں ہے لیکن باہر کے ملکوں میں اورنج جوس پہ وٹامن ڈی ڈالا جاتا ہے. یہ اس کے بیسکلی سورسز ہیں. اور یہ چیزوں کا اگر آپ استعمال کریں, اگر آپ اپنا لائف سٹائل امپروو کریں, ویسے میرے خیال میں اگر آپ کا لائف سٹائل اچھا ہو, سن ایکسپوجر ہو, آپ صبح کے وقت اگر آپ واک شاک بھی کر لیں تو آپ کے وائٹامن ڈی لیولز جو ہیں وہ مینٹین رہیں گے. بٹ اس کے ساتھ ساتھ اچھی خوراک کا استعمال, نہ صرف اچھی خوراک کا استعمال بلکہ آج کل کی ہماری خوراکیں ایسی ہیں جس میں آپ کے لیے ملٹی وائٹامنس, اچھا سا کوئی سپلیمنٹ ہونا, دس از ایکچولی ویری امپورٹنٹ, جو کہ آپ کی تمام طرح کی ڈیفیشنسیز, منرلز اینڈ وائٹامنس اس کو اوور کم کر دے. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر ابراہیم فار بینگ ود اس ٹوڈے.